इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं जिरगा सलीम साफी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पार्लिमानी ताकत कम है या ज़्यादा है, और गुज़िश्ता इंतख़ाबात के बारे में तो कई सवालात भी उठाए जाते हैं, लेकिन इसमें दो राय नहीं हो सकती कि तंज़ीमी लिहाज से और स्ट्रीट पावर की लिहाज से जमात इस्लामी पाकिस्तान की अहम तरीन जमातों में से एक है, जिसकी स्ट्रीट पावर के उसके मुखालिफिन भी मोतरब हैं। अभी जबकि PDM मार्ज वजूद में आया है और वो हुकूमत के साथ सरगर्म अमल है, तो जमात इस्लामी ने PDM का साथ देने की बजाय अपनी अलग परवाज़ शुरू की है और जमात इस्लामी अपने फ़ोरम से हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कर चुकी है। आज के जरगे में हम एक तो इस बुनियादी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि जमात इस्लामी अलग से हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक क्यों चला रही है, और PDM के जो मकासद है या PDM का जो एजेंडा है या PDM के जो इक़दामात है उसके बारे में तो बहुत बात की जाती है, लेकिन यह है कि जमात इस्लामी के एहतजाज के अगले मराहिल क्या होंगे, इसके बारे में बहुत कम बात हुई है। तो आज हम इस सिलसिले में बात करेंगे जमात इस्लामी पाकिस्तान के मरकज़ी अमीर जनाब सिराजुल हक साहब से, और इसके साथ साथ इस वक्त मुल्क को जिन संगीन मसाइल का और चैलेंजेस का सामना है, जिसमें कोरोना है, जिसमें ख़ारजा ताल्लुक़ात के मामलात हैं, जिसमें बेरोज़गारी है, जिसमें महंगाई है, उस हवाले से भी उनसे तफसीली बात होगी। तो मैं बहुत मशकूर हूँ कि हमें मौका दिया है जमात इस्लामी पाकिस्तान के मरकज़ी अमीर सेनेटर सिराजुल हक साहब ने, लेकिन उनके साथ गुफ्तगू के आगाज़ से कबल मैं तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त करूँगा कि वो मेरे साथ इस दुआ में शरीक हो जाएं कि रिसेंटली सिराजुल हक साहब की वालदा मोहतरमा इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं। तो तमाम नाज़रीन मेरे साथ उनकी मग़फ़िरत और सिराजुल हक साहब और उनकी फ़ैमिली के लिए सब्र जमील की दुआ में मेरे साथ शरीक हो जाएं। तो बहुत शुक्रिया जनाब सिराजुल हक साहब। और सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ये जो PDM है उसको लीड कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, और माजी में आप लोग इत्तेहादी भी रहें और पिछला इलेक्शन भी आप लोगों ने MMA के एक प्लेटफार्म पे लड़ा, लेकिन अभी आप की जमात PDM का हिस्सा नहीं है बल्कि अलग से तहरीक चला रही है, तो इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब, और एक बहुत बुनियादी सवाल आपने किया, और मैं ख़ुद चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान के अवाम को और अपनी गैरतमंद और बहादुर कौम को इसमें शेयर कर लूँ। बुनियादी बात यह है कि PDM में जो बड़ी जमातें हैं पीपल पार्टी है और मुस्लिम लीग है। ज़ाहिर है मौलाना फजलुर रहमान साहब की तो हमारी तरफ बहुत कम तादाद है कौमी असम्बली में, बड़ी जमातें तो ये हैं। तो हमने नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत को देखा है, बार बार देखा है, भारी मैंडेट के साथ देखा है, और इस तरह पीपल पार्टी को भी देखा है और बार बार देखा है। यही मसाइल थे और यही सवालात होते थे जो आज ये लोग PTI से मांगते हैं या मुतालबे करते हैं या उन पर एतराज़ात करते हैं। तो इनकी दौरी हुकूमत में भी यही मसाइल थे और आवाम को इसी तरह मुश्किलात का सामना था। अब आप कहते हैं ना कि इन्होंने जो 12 नुकाती प्रोग्राम ऐलान किया है कि आईन और क़ानून की बालादस्ती, तो ये क़ानून और आईन की बालादस्ती जिस तरह इस हुकूमत में नहीं है, गुज़श्ता हुकूमतों में भी नहीं थी। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता था कि PDM और PTI के दरमियान इख्तिलाफ़ात पॉलिसी पर नहीं है कि एक इस निज़ाम की बजाय कोई इस्लामी निज़ाम चाहता है या सूदी निज़ाम का ख़ात्मा चाहता है या कश्मीर के आज़ादी के लिए कोई ख़ास लाए अमल रखता है या कोई फ़लाही और इस्लामी पाकिस्तान का एजेंडा रखता है, जबकि एक ही चीज़ पर इसका इख्तिलाफ़ है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो दूध का बोतल
آج پی ٹی آئی والوں کی منہ میں ہے، یہ ان کی منہ سے کیوں چھین لیا گیا؟ ماضی میں ان لوگوں کی منہ میں یہی بوتل تھا، یہ بڑے خوش تھے، آج پی ٹی آئی والوں کی منہ میں وہ بوتل ہے تو یہ ناراض ہے۔ اس لیے ہم فرد کی تبدیلی کی بجائے نظام کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں۔ فرض کرے عمران خان نہ ہو اور شاہ محمود صاحب آ جائے، جہانگیر ترین صاحب آ جائے، زبیر اسد کی بجائے اب اسد عمر ہے اور دوبارہ زبیر صاحب آ جائے، نظام تو نہیں بدلے گا، نہ تعلیمی نظام بدلے گا، نہ معاشی نظام بدلے گا، نہ خارجہ پالیسی، نہ الیکشن کا۔ اس لیے ہم اس نظام کی تبدیلی کے لیے جماعت اسلامی ایک ایجنڈے کے ساتھ موجود ہے۔ یہ جو گزشتہ الیکشن گزر گیا، ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے یہ عرض کیا تھا کہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کے ساتھ اس لیے نہیں جانا چاہیے کہ خود پی ٹی آئی اس کا ایک تسلسل ہے۔ پی ٹی آئی میں جتنے لوگ ہیں یہ ماضی میں یا پرویز مشرف کے ساتھ تھے، یا پیپل پارٹی کے ساتھ تھے، یا مسلم لیگ کے ساتھ تھے۔ اس لیے عوام کو ایک متبادل نظام کی ضرورت ہے، اور وہ متبادل نظام میرا اور آپ کا نہیں ہے، وہ نظریہ پاکستان ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں سراج اللہ سے صاحب، عبارت پہلے ہے۔ گزشتہ الیکشن کو آپ فری اینڈ فیئر الیکشن سمجھتے ہیں؟ کیونکہ الیکشن کے امیجیٹ بعد جو اے پی سی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بلائی تھی، اس میں تو آپ بھی تھے اور آپ سب نے اس الیکشن کو ناجائز اور دھاندلی کا پیداوار قرار دیا تھا، تو یہ حکومت کیا اس کو آپ جائز سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، اس حکومت کے جائز اور ناجائز مسئلہ تو بعد میں ہے۔ اس وقت بھی ہم یہی موقف رکھتے تھے کہ اگر آپ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں، جس میں بڑی جماعت مسلم لیگ ہے، جس میں بڑی جماعت پیپل پارٹی ہے، اگر اس سارے پروسیس کو ناجائز سمجھتے ہیں تو پہلا کام تو یہ ہے کہ اس ناجائز اسمبلی سے آپ کو باہر آنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو یہ بات ثابت ہو جائے کہ آپ واقعی اس چیز کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ اگر کسی جگہ پر آپ کا انتخاب ہوا ہے تو صحیح ہے، لیکن کسی اور کا انتخاب نہیں ہوا ہے تو یہ غلط ہے۔ اگر ایک چیز ناجائز ہے تو پھر ٹوٹلی 100% وہ ناجائز ہے۔ میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ گزشتہ الیکشن فیئر نہیں تھا، جس طرح گزشتہ الیکشن جتنے بھی ہوئے ہیں وہ فیئر نہیں تھے۔ گزشتہ دنوں آئی بی کے سابق سربراہ نے تو یہاں بھی یہ بھی اعتراف کیا کہ خود 70 کے الیکشن میں بھی انٹیلیجنس اداروں کا یہی اعتراف تھا، ان کی رپورٹ یہی تھی کہ مشرق پاکستان میں جماعت اسلامی جیت رہی ہے اور بہت بڑی تعداد میں، لیکن ارینجمنٹ اس وقت ایسا کیا گیا کہ جماعت اسلامی کی بجائے عوامی لیگ کو موقع دیا گیا، شیخ مجیب کو لایا گیا، جس کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹ گیا، ہمارے 92,000 فوج جیل میں گئے، پاکستان کا جھنڈا جلایا گیا۔ تو اس لیے یہ ایک المیہ سادحہ سانحہ ہے کہ پاکستان میں 2018 کے الیکشن سمیت گزشتہ الیکشن بھی فیئر نہیں تھے۔ سلیم، اب بھی میں سیاسی جماعتوں کو یہی دعوت دے رہا ہوں کہ حکومت گرانا آسان کام ہے، اصل مسئلہ یہی ہے کہ اگر 2 مہینے بعد پھر الیکشن اور پھر اس انتظام کے ساتھ ہو تو ہمارا سب سے اہم مسئلہ یہی ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ جائیں اور ایک فیئر اور شفاف الیکشن کے لیے لائحہ عمل ترتیب دے، اس پر قومی کنسنسس ہو اور پھر اس کے نفاذ کے لیے حالات یقینی بنا لے۔ یہ تو پی ڈی ایم کے 20 نکاتی ایجنڈے میں یہی ساری چیزیں ہیں، اس میں کون سا نقطہ ہے جس سے آپ کو اختلاف ہے؟ اور یہ تو پی ڈی ایم بھی کہتی ہے کہ ہمیں صرف ری الیکشن نہیں چاہیے بلکہ اس سے پہلے ایسا انتظام چاہیے کہ اس اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم ہو جائے انتخابات اور سیاست میں۔ نہیں سلیم صافی صاحب، ایک ہے نا کاغذ پہ کوئی چیز لکھنا، ایک ہے انسان کا عمل۔ انسان کا عمل ہی اس کے اصل عمل کا ترجمان ہوتا ہے کہ میں یہی ہوں۔ گزشتہ 2 سالوں سے ان پارٹیوں کو میں نے بہت قریب سے دیکھا، ان سے ملا بھی ہوں، ان کی منت بھی کی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو پی ٹی آئی سے اختلاف ہے پھر ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، لیکن انہوں نے گزشتہ 800 دنوں میں مسلسل پی ٹی آئی کی حکومت کو سپورٹ کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیے پہلے دن سے سینٹ کی چیئرمین کا معاملہ تھا، آج دیکھیں نا
پیپل پارٹی بہت اہم پارٹی ہے پی ڈی ایم کا، سندھ میں ان کی حکومت ہے، لیکن راتوں رات میں خود حیران تھا کہ پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی ایک قطار میں کھڑے ہو گئے اور ایک پینل بنایا سنجرانی صاحب کا اور جناب سلیم مانڈی والا کا۔ میں خود ان سے پوچھتا تھا کہ بابا کل تو آپ ایک دوسرے کو ڈاکو کہتے تھے، پھر کیا ہوا کہ آج رات آپ نے ایک پینل ترتیب دیا؟ مجھے وہ دن خوب یاد ہے، میں نے خود جناب زرداری صاحب کو فون کیا اور باقی اپوزیشن کے ساتھ میں نے بات کی کہ یہ جو رضا ربانی صاحب ہے ایک تجربہ کار آدمی ہے، ان کے پارٹی سے اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن ذاتی اور شخصی حیثیت سے ایک جمہوریت پسند آدمی ہے، تو آؤ سب مل کر اس کے چیئرمین شپ پر اتفاق کر لے۔ اور سب نے کہا کہ ہاں، اگر زرداری صاحب نے رضا ربانی صاحب کو چیئرمین کے لیے نامزد کیا تو ہم ان کو ووٹ دیں گے۔ اس نے پی ٹی آئی کے نامزد کردہ آدمی کو یا اسٹیبلشمنٹ کے نامزد کردہ آدمی کو پسند کیا، لیکن اپنے پارٹی کے آدمی کو پسند نہیں کیا، جنہوں نے ان کے ساتھ جیلیں برداشت کی ہیں، جلسے کیے، جلوس کیے، اور مسلسل پیپل پارٹی کا ایک نظریاتی ورکر ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا آرمی چیف کے موقع پر، آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے موقع پر بھی آنکھیں بند کر کے پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے ساتھ دیا۔ یہ جو اے پی ٹی ایف کے قوانین ہے اس میں آنکھیں بند کر کے انہوں نے ساتھ دیا۔ تو کوئی ایسا لمحہ گزشتہ 800 دنوں میں نے نہیں دیکھا ہے کہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے پی ٹی آئی کو سپورٹ نہ کیا ہو، سوائے نیب کے چند معاملات کے حوالے سے کہ وہ کیوں ہمیں بلاتے ہیں، کیوں ان کو نہیں بلاتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، ان کا یہ موقف بھی ٹھیک ہے کہ نیب کی جو کارکردگی وہ یک طرفہ ہے، وہ سیاسی ہے۔ انہوں نے مسلم لیگ کے لوگوں کو بلایا، لیکن انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو اسی طرح ڈیل نہیں کیا جس طرح ان کا احتساب ہونا چاہیے، جس طرح ان پر کیسز ہے، جس طرح ان کے بارے میں بے شمار الزامات اور فائل موجود ہے۔ وہ تمام فائل انہوں نے میز کے دراز میں رکھے ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ حکومت میں۔ تو میں سلیم یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی، پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان نظام پر کوئی اختلاف نہیں ہے، جو بھی آئے گا اسی نظام کے ساتھ چلے گا۔ ان کو صرف اختلاف کچھ چیزوں پر ہے جو میری نظر میں وہ بہت جزوی چیزیں ہیں۔ گزشتہ دنوں سلیم آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں، مجھ سے ایک یورپی یونین کا بہت اہم سفیر ملک ملک کا، اس نے کہا کہ پیپل پارٹی کی حکومت ہو، پی ٹی آئی کی حکومت ہو یا مسلم لیگ کی حکومت ہو، وہ ہمارا نظام چلاتا ہے، ہم سے قرضے لیتا ہے، ہمارا کلچر لیتا ہے، ہمارے بیانیہ کو اور ہماری پالیسی کو، لیکن ہم جماعت اسلامی سے اس لیے ڈرتے ہیں یا ہمارا مقابلہ، ان کا لفظ یہی تھا کہ ہمارا مقابلہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا سلیم، میں نے کہا کہ یار میں تو وزیر اعظم نہیں ہوں، ہم تو حکومت میں نہیں ہیں، ہمارے ساتھ کیوں مقابلہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا وہ ہمارا نظام چلاتے ہیں، جو بھی آ جائے۔ آپ کے ساتھ اپنا ایک متبادل نظام ہے، آپ قرآن کی روشنی میں معاشی نظام بنانا چاہتے ہیں، آپ قرآن کی روشنی میں خلافت اور امامت کا نظام لانا چاہتے ہیں، آپ قرآن کی روشنی میں عدالت کا نظام لانا چاہتے ہیں، آپ قرآن کی روشنی میں ایک سماجی نظام اور ڈھانچہ لانا چاہتے ہیں، جو آپ کے ساتھ اپنا ایک نظام ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کے نظام کے ساتھ لڑائی ہے۔ آپ جس ملک میں بھی قرآنی نظام کی بات کریں گے، سر صاحب اگر زبانی دعوے کی حد تک بات ہو تو یہ تو عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ریاست مدینہ قائم کرنا چاہتا ہوں اور روز اس حوالے سے لوگوں کو بھی نصیحتیں کرتے ہیں، تو پھر آپ لوگ کھل کے عمران خان صاحب کے ہاتھ کیوں مضبوط نہیں کرتے؟ دیکھیے سلیم صافی صاحب، یہ جو نعرے لگانا یہ تو آسان کام ہے، اسی طرح اچھی باتیں اور بہترین تقاریر جناب نواز شریف صاحب بھی کیا کرتے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے تو بار بار موقع دیا لیکن نہیں کر سکے۔ میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں، خود جناب نواز شریف صاحب کو مسجد نبوی میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے قریب میں نے بٹھایا۔ میں نے کہا چلے بہت زیادہ کام نہیں کر سکتے، یہ سودی نظام کا خاتمہ تو کر لینا۔ آپ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے جو وفاقی شرعی عدالت میں ایک درخواست موجود ہے کہ ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، ہماری مجبوریاں ہیں، اس درخواست کو تو واپس لے لے۔ اسی طرح دو تین آسان باتیں جس پہ کوئی نہ خرچ آتا تھا، صرف ایک ول اور ایک جذبہ ہونا چاہیے تھا، نہیں کر سکے۔
उसी तरह गुफ्तगू जनाब इमरान खान साहब भी करते चले आ रहे हैं। इन्होंने मदीना की इस्लामी रियासत की बात की, तो जब हुकूमत कायम हुई, ख़ुद हमारी शूरा में ये बात है कि अगर एक आदमी मदीना की इस्लामी रियासत कायम करना चाहते हैं तो जमात इस्लामी को और क्या चाहिए, इसलिए इस शख्स को मौका मिलना चाहिए। फिर उसने ख़ुद कहा कि मुझे 100 दिन दे दे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। वो 100 दिन भी गुजर गए, 200 दिन भी गुजर गए, 300 दिन भी गुजर गए, 800 दिन भी गुजर गए, और अब 900 दिन पूरे होने वाले हैं। मदीना की इस्लामी रियासत की तरफ इस शख्स ने, इस हुकूमत ने एक कदम नहीं उठाया, बल्कि मज़ीद उससे फासले बढ़ गए हैं। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं, के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद भी कई मौज़ूआत के बारे में सिराजुल हक साहब से बात करनी है। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। हमारे साथ हैं अमीरी जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक साहब। सिराजुल हक साहब, ये जो आपने बताया कि असल में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की जो दूध की बोतल है वो इमरान खान से छीन के ख़ुद उससे इस्तेफ़ादा करना चाहते हैं। तो एक तो ये है कि IGI की सूरत में जमात इस्लामी भी उस बोतल से इस्तेफ़ादा कर चुकी है, काफ़ी अरसे तक वो दूध पी चुकी है। तो क्या ये ऐसा नहीं है कि अपोजिशन में दरार डाल के आप अलग एक इनकी मस्जिद बना के और वो वाले अलग, तो इस वक्त भी एक लिहाज से आप इस्टेब्लिशमेंट का या इमरान खान साहब का काम आसान नहीं कर रहे हैं? देखिए, एक तो PDM के तामीर से पहले ये बिलावल साहब ने ऐलान फरमाया था कि इस्लाम एक इनफरादी फ़ेल और इनफरादी एजेंडा है, इसको सियासत का हिस्सा नहीं होना चाहिए, जबकि मैं इसको अहम नुक्ता समझता हूँ। ठीक है, बाकी जमातों ने इस पर इत्तेफाक किया, और यही वजह है कि इनकी किसी भी जलसे में इस्लामी निज़ाम का, निज़ाम मुस्तफ़ा का, शरीयत का, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की बात नहीं है, सूद के ख़ात्मे की बात नहीं है। उनका अपना एक वो एजेंडा है जो नहीं मौलाना फजल रहमान साहब तो करते हैं, मौलाना फजल रहमान यही बातें करते हैं। मैं सलीम भाई जी, ये जो आपके पुराने अपने कालम है जो किताब की सूरत में मौजूद है, अगर इससे इमरान खान या PTI की हुकूमत को एक तरफ रखा जाए, बैनी यही कालम आपके पहले भी थे जो नवाज शरीफ साहब के दौर में थे या उससे पहले के दौर में थे, तो निज़ाम वही है, सिर्फ चेहरे तब्दील हो गए हैं। इसलिए हम चेहरों की तब्दीली, फ़र्द की तब्दीली के बजाय हम इस्लामी निज़ाम के अलंबरदार हैं। हम नज़रियाती लोग हैं, हम नज़रिया पाकिस्तान के पासबान, तर्जुमान, अलंबरदार है, और हम यही समझते हैं कि पाकिस्तान, देखिए हमारे बुज़ुर्गों ने जदोजहद के अंग्रेज़ों को निकाला, तो अंग्रेज़ों को इसलिए तो नहीं निकाला ना कि उनका निज़ाम उसी तरह जो की तू रहे। अगर आपने उसके निज़ाम को ख़त्म नहीं करना था तो अंग्रेज़ को क्यों निकाला? ये इसलिए करोड़ों लोगों ने जदोजहद और लाखों लोगों ने जानों की कुर्बानी दी कि वो एक इस्लामी पाकिस्तान, एक फलाही पाकिस्तान चाहते थे। इन हुक्मरानों ने आज का है या कल का है, उस पाकिस्तान को बनने नहीं दिया। नहीं सिराजुल हक साहब, आपने दुरुस्त फरमाया, बांग्लादेश बन गया और नजरिया को भी ज़ाया आपने दुरुस्त फरमाया कि बयान नवाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ मेरे कालमों का जो अंबार है वो PTI की हुकूमत से बहुत भारी है, और उन पे भी हमें इसी तरह के एतराज़ात होते थे। लेकिन एक तो ये है कि जमात इस्लामी माजी में उस मुस्लिम लीग नून का भी इत्तेहादी रही है, और पिछले 5 सालों में PTI की भी इत्तेहादी रही है, और मौलाना फजल रहमान की भी इत्तेहादी रही है। तो एक तो ये है कि अगर उस वक़्त हुकूमत के लिए आप इत्तेहादी रह सकते थे, तो अब जमहूरियत की बहाली के लिए क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि उसके बाद तो मौलाना ने भी उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना है, आपने भी उनके, हर ने एक ने अपने अपने मंशूर के मुताबिक इलेक्शन लड़ना है। तो लोग कहते हैं कि हुकूमत के लिए तो आपने मुस्लिम लीग का भी साथ दिया, आप इमरान खान साहब के साथ भी बैठे, आप मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी बैठे, लेकिन अब जब जमहूरियत की बहाली और नए रूल्स ऑफ गेम्स बनाने की जद्दोजहद है तो उसमें आपने अलग मामला शुरू कर दिया है जिसका फ़ायदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को हो रहा है। देखिए सलीम, एहतजाज ही PDM वाले करते हैं ना, जलसे करते हैं, कोई तोप और टैंक तो नहीं चलाया कि आप मुझे
تانا دے دے کہ انہوں نے تو توپ چلائے ہیں اور آپ جلسے کرتے ہیں، انہوں نے ٹینک چلایا ہے اور آپ صرف جلسے کرتے ہیں۔ جلسے وہ بھی کرتے ہیں، جلسے میں بھی کرتا ہوں، احتجاج وہ بھی کرتے ہیں، احتجاج میں بھی کرتا ہوں۔ جہاں تک رہی نا ماضی میں، تو ہم نے بہت قریب سے ان تمام لوگوں کو دیکھا ہے۔ میں فرد کی بات نہیں کرتا ہوں، میں مسلم لیگ کی حکومت، طرز حکمرانی، اس کے نظام کی بات کرتا ہوں، پیپل پارٹی کے طرز حکمرانی کی بات کرتا ہوں۔ لہٰذا ماضی سے ہم نے ایک سبق حاصل کیا ہے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ اب پاکستانی عوام کو ایک آپشن ملنا چاہیے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی بارش کے پانی سے بچنا چاہتا تھا اور پر نالے کے نیچے۔ اب تو یہی ہوتا ہے کہ لوگ بارش سے بھاگنا چاہتے تھے اور پر نالے کے نیچے آ گئے، تو اب دوبارہ بارش میں جانا چاہتے۔ اس لیے ایک چھتری موجود ہے، ایک سائبان موجود ہے، اور وہ ہے اس ملک میں اسلامی نظام کا نفاذ، اور وہ تبھی کر سکتے ہیں کہ اسی جھنڈے پر لوگ متحرک ہو۔ باقی رہی جمہوریت کی بات، بہت پیاری بات آپ کرتے ہیں کہ جمہوریت کے لیے پہلا سوال تو یہی ہے کہ جو لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں کہ ان کے اپنی جماعتوں کے اندر گزشتہ 50-60 سالوں سے جب یہ جماعت بنی ہے، ان کے اندر کوئی جمہوریت ہے؟ ان کے اندر کوئی کارکن کو، غریب کارکن کو، آپ جیسے کارکن، مجھ جیسے عام کارکن کو آگے آنے کا موقع ملتا ہے؟ یہ تو میں سلام اور 100 بار سلام پیش کرتا ہوں جماعت اسلامی کو اور سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ انہوں نے ایک ایسا طریقہ بنایا کہ انہوں نے جماعت اسلامی کو ایک اصلی اسلامی جماعت بھی، اور ایک حقیقی جمہوری جماعت بھی، اور ایک پروگریسو ترقی پسند جماعت بھی بنائی ہے، جس میں ہر آدمی کو موقع ملتا ہے کام کرنے کا، عزت ملنے کا، آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ خاندانوں کے گرد جو سیاست گومتی ہے، آپ اس کو جمہوریت سمجھتے ہیں؟ یہ تو مغرب میں بھی جمہوریت کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا جو ہمارے ملک میں۔ یہ تو خاندانوں کا ایک نظام ہے جنہوں نے اپنے لیے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا ہے۔ 700 خاندان ہیں۔ میں آپ کسی وقت مجھ سے ملے اور میں آپ کو لسٹ دوں گا۔ یہ 700 خاندان ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور سے چلے آ رہے ہیں اور آج تک مسلط ہے۔ آئندہ ان کے پوتے اور لیکن نواسے مسلط ہوں گے۔ اس لیے میں سلیم، میری بات مجھے مکمل کرنے دے۔ میں نے الیکشن کمیشن سے درخواست کی ہے اور تجویز دے رہا ہوں کہ جس طرح الیکشن کمیشن الیکشن کی نگرانی کرتا ہے، اسی طرح پارٹی کے اندر بھی الیکشن کمیشن کے تحت ہی الیکشن ہو، انتخاب ہو، وہاں ان کی نگرانی ہو کہ اگر کوئی فرد اپنے پارٹی کے اندر جمہوریت کا قائل نہیں ہے تو وہ آپ کو، مجھ کو اور 22 کروڑ عوام کو کیسی جمہوریت دے سکتا ہے؟ لیکن سراج الحق صاحب، الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کا پارٹی فنڈنگ کیس کئی سالوں سے پڑا ہوا تھا، آپ اس میں تو فریق نہیں بنے، لیکن نواز شریف کے خلاف پاناما کے معاملے پہ سپریم کورٹ میں گئے۔ آپ نے اس وقت یہ نہیں دیکھا کہ اس کا فائدہ عمران خان کو ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن آپ ایک میرٹ پہ جا رہے تھے۔ لیکن اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپوزیشن کا ساتھ اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ اس کا فائدہ نواز شریف یا زرداری کو ہوگا۔ تو اس وقت جو پیپلز پارٹی کی پسٹل ہے، مسلم لیگ نون کی بندوق ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی توپ ہے، تو اس توپ کے ساتھ اگر سراج الحق صاحب کا توپ مل جائے تو ملک کے لیے نتیجہ جلدی نہیں نکل سکتا؟ سلیم بھائی، پہلی بات تو یہی ہے کہ ان لوگوں سے مل کر کیا ہم تبدیلی لا سکتے ہیں یا وہ پرانا نظام دوبارہ آئے گا؟ پہلا کویسچن تو یہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں کیسے مان لوں، خود پیپل پارٹی کی تو حکومت ہے نا سندھ میں جی، اگر اس کے ساتھ کوئی ایجنڈا ہے، کوئی پروگرام ہے، تو کوئی ویژن ہے، تو 70 سالوں سے 1970 سے تو سندھ میں پیپل پارٹی کی حکومت ہے نا۔ مجھے بتائیں نا کہ یار ہم نے سکر کو تبدیل کیا، ہم شکارپور کو ہم نے تبدیل کیا، لڑکانہ کو تبدیل کیا، حیدرآباد کو تبدیل کیا، ٹنڈو جام کو تبدیل کیا، کون سی کراچی کو تبدیل کیا جو ریونیو کا سب سے بڑا مرکز ہے، سب سے زیادہ مسائل کراچی میں ہیں۔ میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے کہ آپ اپوزیشن کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟
میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک چانس ہمیں ملنا چاہیے، ایک موقع ہمیں دینا چاہیے۔ نہیں سراج الحق صاحب، یہ ان کو حکمران بنانے کے لیے ان کو حکمران سلیم بھائی میری یہ بات ریکارڈ کر لے کہ ہم ہی اصل اپوزیشن ہے، وہ تو حکومت میں ہے سندھ نہیں، میں، میں نے ریکارڈ کر لیا، لیکن آزاد کشمیر میں ہے، ان کی حکومت ہے۔ لیکن یہ جو تحریک ہے یہ اس کے لیے نہیں ہے زرداری کو حکومت دلوائی جائے یا مسلم لیگ نون کو۔ الیکشن میں سندھ کے اندر مولانا فضل الرحمان زرداری کے خلاف لڑیں گے، اسی طرح بلوچستان میں محمود خان اور مولانا فضل الرحمان ایک دوسرے کے مقابل ہوں گے۔ باقی ملک میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن سے ایجنسیوں کے رول کو ختم کرنے کے لیے اور مقابلے کا ایک اوپن میدان بنانے کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ جس میں پھر جماعت اسلامی بھی اپنے منشور اور طاقت کے ساتھ آ جائے۔ اس الیکشن میں آپ نہیں مانتے کہ آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، تو وہ تو یہ ہاتھ روکنے کے لیے کرنا چاہتے، تو اس میں ضروری نہیں تھا کہ آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، باقی تو پھر آپ اپنا الیکشن لڑیں گے، وہ اپنا لڑیں گے، قوم کی مرضی ہوگی تو آپ کو دے دیں گے۔ نہیں، آج آپ ایک جگہ پر بیٹھے نا، کل آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ تو کوئی پالیسی نہیں ہوئی کہ آج ہم آپس میں بیٹھے ہیں اور کل 2 مہینے بعد ہم نے آپس میں لڑنا ہے۔ کسی نظام پر تو ان کا اتفاق نہیں ہے، اور ہمارے پی ڈی ایم کے ساتھ اس وقت لڑائی نہیں ہے۔ وہ اپنا کام کرے، ہم اپنا کام کریں گے، وہ بھی جلسے کرے، ہم بھی جلسے کریں گے، وہ بھی احتجاج کرے، ہم بھی احتجاج کریں گے۔ اگر مسئلہ ایک شفاف الیکشن کا ہے تو سب سے پہلے ہمیں خود بھی آپس میں ڈائیلاگ کرنا چاہیے کہ شفاف الیکشن کے لیے یہ 10 اصول ہو۔ ہم الیکشن کمیشن کو مجبور کریں، ہم حکومت کو مجبور کریں، ہم اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کریں کہ آپ کو الیکشن میں نظر نہیں آنا چاہیے۔ یہ جو بات آپ کرتے ہیں، اگر آپ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ان تقریروں کو سن لے جو 1967-68 میں اس نے کیے، اس میں بالکل یہی باتیں ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو کسی بھی لحاظ سے سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ ان کا کام وہی ہے جو قوم نے ان کے حوالے کی ہے۔ جرنیلوں کا کام وہی ہے جن کا وہ حلف اٹھاتے ہیں، اللہ کو گواہ بنا کر حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم نے سیاست نہیں کرنا ہے، ہم ملکی سرحدوں کی حفاظت کریں گے۔ یہ تو ہمارا پہلے ہی سے موقف ہے، یہ تو قاضی حسین احمد صاحب کا موقف تھا، یہ منور حسن صاحب کا موقف تھا، یہ میرا موقف ہے اور ہمیشہ سے ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں لانے والے یہی لوگ ہیں۔ اچھا، یہ جو مکالمہ اس وقت میں اور آپ کر رہے ہیں، کیا پی ڈی ایم کی قیادت نے آپ کو باقاعدہ دعوت دی ہے اور یہ مکالمہ آپ کے ساتھ پی ڈی ایم کی قیادت نے کیا ہے؟ یعنی جو پہلے ان کا اجلاس ہو رہا تھا، جو بلاول صاحب نے بلایا تھا، تو ان کی طرف سے یہی پیغام تھا کہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ایک باقاعدہ دعوت دے اور آپ کے پاس آ جائے، ڈیلیگیشن آ جائے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ظاہر ہے جس گاڑی کا کوئی سمت معلوم نہ ہو، منزل معلوم نہ ہو، ڈرائیور معلوم نہ ہو، کوئی پروگرام معلوم نہ ہو، تو ہر گاڑی میں سوار ہونا کہ بس جو چلتی کا نام گاڑی اس میں سوار ہونا ہے، ہم یہ نہیں کر پاتے۔ ہم ایک کلیئر موقف کے ساتھ کہ اس ملک کا مستقبل وابستہ ہے اس ملک میں اسلامی نظام کے ساتھ۔ اسلامی نظام نہیں آیا، مشرق پاکستان ٹوٹ گیا۔ اسلامی نظام نہیں آیا، پاکستانی قوم نہیں بن سکی۔ ہم ایک ویلفیئر اسلامی ریاست جو قائد اعظم کے نظریات اور اصولوں اور ان کی تقریروں اور ان کی ویژن کا ایک ترجمان وہ نہیں ہے، تو یہ نقصانات ہمیں دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو ایک مکمل نظام کے تحت عوام سے تعاون چاہتے ہیں، اور وہ نظام میرا بنایا ہوا کسی جاگیردار کا، کسی کرپٹ سرمایہ دار کا، کسی ٹھیکیدار کا، کسی مافیا کا نہیں ہے۔ وہ وہی نظام ہے لیکن جس کے ہندوستان خاطر میں بھی اسلامی پاکستان نظام بنا تو تھا۔ نہیں ہے، ہندوستان تو نہیں ٹوٹا، کوئی اور ملک چین میں نہیں ہے، چین تو نہیں ٹوٹا۔ لوگ کہتے ہیں کہ عوام کی رائے کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا۔ تو میں تو یہی بات عرض کرتا ہوں، میں نے تو یہی بات عرض کی کہ خود آئی بی کے سربراہ نے کہا کہ جماعت اسلامی وہاں جیت رہی تھی لیکن اس کو جیتنے نہیں دیا گیا، اس کا نقصان تو یہی ہوا۔ اور اب بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں راستہ دینا چاہیے، اور میں اس لیے جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں
ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک شفاف الیکشن پر مل کر بیٹھ کر ڈائیلاگ کر کے قوم کے سامنے ایک پروگرام دینا چاہیے، الیکشن، شفاف الیکشن۔ لیکن اگر امیج یہ ہو کہ وہ رابطے بھی رکھتے ہیں رات کو اور چاہتے بھی ہیں کہ بس کوئی طریقہ ہو کہ سندھ کی حکومت کو تسلسل ملے، ہمارے کیسز کا خاتمہ ہو جائے۔ میرا مسئلہ نہ سندھ کی حکومت ہے، نہ میرا مسئلہ نیب کے کیسز ہے، نہ میرا مسئلہ کوئی شوگر مل ہے، نہ میرا مسئلہ کوئی کارخانہ ہے، نہ میرا کوئی اور مسئلہ ہے۔ میں ایک کلیئر پروگرام عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا پاس تمہارے تمام مسائل کا حل ہے، اور یہ نظام میرا یا کسی لیڈر کا نہیں ہے، ایک کلیئر پروگرام یا لائحہ عمل بنانے کے لیے آپ پی ڈی ایم کی قیادت کے ساتھ مکالمے کے لیے اور بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیے، میں تو بار بار یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپس میں ڈائیلاگ کرنا، بات چیت کرنا، مذاکرات کرنا، یہ تو وقت کی ضرورت ہے، یہ تو ہونا چاہیے۔ لیکن اس طرح کہ بس چلتی کا نام گاڑی، کوئی منزل، کوئی ویژن، کوئی پروگرام معلوم نہ ہو، تو میں ایک بار پھر کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ فرد کی تبدیلی نہیں، اس نظام کی تبدیلی کے لیے ہم نے ایک تحریک شروع کی ہے، لوگوں کا زبردست رجوع ہے، اور سلیم سب سے زیادہ رجوع جو میں نے دیکھا باجوڑ میں، دیر میں، بنیر میں، سوات میں، اس میں 70-80% ہمارے پروگراموں میں نوجوان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہاتھ کیا گیا، ہمیں دھوکہ دیا گیا، تبدیلی کے نام پر ہمیں ورغلایا گیا، میڈیا نے ہمارے سامنے جو مناظر رکھے تھے وہ سارے غلط تھے۔ اس لیے اب ایک حقیقی تبدیلی اس ملک میں اگر کوئی جماعت لا سکتی ہے، وہ اسلامی، جمہوری اور حقیقی معنوں میں ترقی پسند جماعت اسلامی ہی لا سکتی ہے، اور جماعت اسلامی ہی حل ہے۔ ناظرین سی بریک، واپس آئیں گے تو امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کے ساتھ گفتگو کا یہ سلسلہ آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ سراج الحق صاحب، ایک رائے اس وقت یہ بنی ہے اور میں خود بھی اس کا قائل ہوں کہ اس وقت پاکستان کو صرف حکومت کے نہیں بلکہ ریاست کی سطح پہ بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ کشمیر کو مودی نے ہڑپ کر لیا، ہمارے فالٹ لائن سارے گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ کوئی پہلی مرتبہ ایک ایسی حکومت ہے کہ جو اپوزیشن اور فوج کو ساتھ بٹھانے کی بجائے ان کو لڑانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو ایک تجویز یہ ہے کہ ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے جس میں تمام ادارے بیٹھے اور جو ایک گرینڈ ریکنسیلیشن بھی کریں اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی طرف جا کے نئے رولز آف گیم بنائیں کانسٹیٹیوشن کے اندر۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ یعنی کسی طرح ڈائیلاگ سے میں اختلاف نہیں کرتا ہوں، مذاکرات میں ہمیشہ فوائد ہوتے ہیں، راستے نکلتے ہیں۔ کشمیر کا مسئلہ بہت زیادہ سنگین مسئلہ ہے، پاکستان اس کے بغیر نامکمل ہے۔ پی ٹی آئی کی پالیسی اور گزشتہ حکومتوں کی پالیسی میں 19-20 کا فرق نہیں ہے، اور اس لیے ایک شروع سے ایک فیصلہ تھا جو جزوی طور پر اس کو نافذ کیا گیا، اور بالآخر یہی ہوا کہ مقبوضہ کشمیر پر انڈیا نے قبضہ کیا اور پی ٹی آئی نے ماشاءاللہ گلگت کو فتح کیا۔ تو یہ خوش ہے کہ ہم نے تو گلگت کو فتح کیا، لیکن مقبوضہ کشمیر کو ان لوگوں نے بغیر لڑے، بغیر کسی جنگ کے اور مقابلے کے انڈیا کے حوالے کیا۔ اب کشمیر کے مسئلے پر تو ہر وقت ہم ڈائیلاگ کے لیے، مذاکرات کے لیے، بلکہ 100 کلومیٹر پیدل چل کر کسی لیڈر کے پاس جانا ہو اس کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے لیے ہر طرح کی سیاست سے بالاتر مسئلہ ہے۔ آپ کی اس تجویز کو میں سپورٹ کرتا ہوں، ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کے حساس اور مقتدر قوتیں ہیں، ظاہر ہے جب سیاسی لیڈروں نے ان پر بڑی ذمہ داریاں ڈالی ہیں کہ آپ ملک کے سرحدوں کی بھی حفاظت کریں اور ہماری سیاست میں بھی یہ بھی کرے اور یہ بھی کرے، ظاہر ہے جب ان کی توجہ تقسیم ہو، ان کی ذمہ داریاں ان سے بڑھ کر آپ ان پر ڈالتے ہیں، وہ کیسے پھر اپنے ایک اس اصل ذمہ داری کو پورا کر سکتے ہیں؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر عدلیہ اپنا کام کرے، مقنن اپنا کام کرے، اسٹیبلشمنٹ اور سیکیورٹی ادارے اپنا کام کرے،
اور سیاستدان بھی اپنے کاروبار کی بجائے اور بینک بیلنس میں اور پراپرٹیز میں اور شوگر مل میں اور کارخانوں میں اور بنگلوں میں اضافے کی بجائے عوام کی خدمت کرے، عوام کا اعتماد سیاستدانوں پر بحال ہوگا۔ میں بھی تو سیاست میں ہوں، میرے ساتھ اور بہت سارے لوگ سیاست میں ہیں، ان کی دکان میں تو اضافہ نہیں ہوا، لیکن عجیب مسئلہ ہے، ایک شوگر مل اب 21 بن گئے، ایک کارخانہ وہ 50 میں پہنچ گئے، ایک گھر اب کئی جگہوں پہ بلکہ باہر کی دنیا میں بہت عالیشان بنگلے۔ اس طرح کی سیاست ہوگی تو عوام کا سیاست پر اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس اعتماد کو بحال کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اثر نو اپنے کردار پر بھی غور کریں، اپنے ویژن کو بھی کلیئر کریں اور نظریہ پاکستان کی حکمرانی کے لیے اپنے سپوں کو درست کر لیں۔ اچھا سراج الحق صاحب، یہ اپوزیشن نے تو اپنا، ان کے پاس استعفوں کا بھی آپشن ہے، اسلام آباد کی طرف مارچ کی بھی بات کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے کہ آپ کی جو تحریک ہے، آپ لوگوں کا ڈیمانڈ کیا ہے؟ آپ لوگ امیجیٹ ری الیکشن چاہتے ہیں یا کہ نہیں کچھ اور چاہتے ہیں؟ اور ابھی تو آپ نے جلسے شروع کیے ہیں، تو آپ لوگوں کا لائحہ عمل کیا ہے کہ کب تک جلسے کریں گے؟ کیا اس میں اسلام آباد کی طرف مارچ کا آپشن بھی ہے؟ کچھ اور اقدامات بھی آپ کے پیش نظر ہیں؟ دیکھیں، ایک سیاسی جدوجہد میں ہر وہ آپشن شامل ہے ہمارے نقطہ نظر میں جو آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ ہم ملک میں کسی بھی غیر آئینی، غیر دستوری تبدیلی کے مخالف ہے۔ جبر، ظلم، ڈنڈے، لاٹھی کی بجائے کے ذریعے تبدیلی کو ہم کبھی بھی نہ سپورٹ کریں گے۔ جس نے لانے کی کوشش کی اس کی مذمت بھی کریں گے، وہ کوئی سیاستدان کرے یا کوئی جنرل کرے۔ لیکن جو تبدیلی خود ڈنڈے کی زور سے آئی ہو تو اس کے بارے میں بھی یہ کلیہ ہوگا، کیونکہ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوا ہے۔ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تبدیلی وہی ہو جو عوام لائیں، عوام کے ذریعے ہو، عوام کے تمناؤں کے مطابق ہو۔ اب اگر ایک آدمی نے چوری کی اور مال جمع کیا ہے اور آپ کہے کہ میں نے اس کا مقابلہ کرنا ہے تو میں نے تھوڑے سے اور چوری کرنی ہے، اس لیے کہ مال کا مقابلہ تو مال سے ہوگا، یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر آپ نے ایک چیز کو دھونا ہے تو اس کے لیے پہلے صاف پانی کا انتظام کریں۔ گندا پانی سے کوئی کپڑا دھونے کی کوشش بھی کریں گے وہ صاف نہیں ہوگا۔ ایک یہ دوسری بات ہے کہ ابھی تو ہماری تحریک شروع ہے، ہم نے 4-5 جلسے کیے ہیں۔ اگلا جلسہ ہمارا 25 دسمبر کو انشاءاللہ تعالی گجراوالا میں ہے۔ اس سے بعد پھر جلسہ ہے ہمارا جنوبی اضلاع کا ضلع کرک میں۔ اس سے پہلے ہم نے ایک پورا سرگودا میں ایک شیڈول بنایا ہے، اس میں تمام تجاویز اس وقت ہمارے نظر میں شامل ہے اور دھیرے دھیرے ہم اپنے منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور عوام کے ساتھ مشاورت بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے جلسے کا مطلب یہی ہے کہ عوام کے ساتھ معاملات کو شیئر کرے۔ آپ نے پوچھا آپ کا مقصد کیا ہے؟ ایک پہلے فوری طور پر تو ہم چاہتے ہیں کہ جو مہنگائی نے انسانوں کے لیے جینا حرام کر دیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس حکومت کو اتنا دبا دے، اتنا پریشرائز کر لے کہ یہ مہنگائی یہ واپس لے لے۔ کم از کم 50% خوراک کی چیزوں میں، قیمتوں میں جو اضافہ کیا ہے اس نے، وہ واپس لے لے۔ اس وقت ایک اور چیز نے لوگوں کا جینا حرام کیا ہے جو کہ کورونا ہے، اور پچھلی مرتبہ آپ نے اس کے روک تھام میں بڑا کردار ادا کیا تھا۔ لوگوں کو اس اوپیس پہ عمل کرنے کے لیے آپ کی الخدمت آرگنائزیشن نے بڑی خدمات انجام دی تھی۔ اب اس مرتبہ حکومت کی ترجیحات میں بھی وہ سر پیرس نہیں ہے، باقی جگہوں پہ بھی نہیں ہے، اور آپ نے بھی جلسوں کا شیڈول دے رکھا ہے، اس سے پہلے آپ نے بھی جلسے کر دیے، تو یہ کورونا سے متعلق تبدیلی کیوں آئی ہے؟ دیکھیے، میں نے تیملگرہ کی جلسے میں 2 ہفتوں کے لیے ایک وقفہ کیا، اس لیے تاکہ حکومت اگر کوئی انتظام کرنا چاہے کر لے اور یہ وبا اللہ تعالیٰ کرے کہ ختم ہو جائے۔ لیکن پھر میں نے یہاں مشاورت کی، اب اس کو ہم نے 3 ہفتے تک بڑھایا ہے اور امید رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ وبا ختم ہوگا۔ اور ہم جس طرح ماضی میں ہم نے خدمت کی لاک ڈاؤن کے دوران، جب لوگ بھوکے مرنے لگے اور آپ کے علم ہے سلیم صافی کے والدین بیمار ہوتے تھے، بچے ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھے، جنازے اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے، قبر میں اتارنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس کی منہ میں دوائی ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو ہمارے کارکنان نے، الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاروں نے یہ کام کر کے دکھایا۔ اور اب بھی انشاءاللہ تعالی خدمت کے میدان میں ہم اسی طرح اس جذبے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم خدمت بھی جاری رکھیں گے اور لوگوں کو اس نظام کے خلاف
بیدار کرنے کے لیے، منظم کرنے کے لیے اپنا یہ جدوجہد بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ محترم امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب، ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں اور اس توقع کے ساتھ کہ کرونا کے پیش نظر SOPs پر آپ پوری طرح عمل کرتے رہیں گے، آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔